बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत हमें आपके मैसेजेस, आपके सवालात और आपकी राय के ज़रिए भी पता चलती रहती है। दुआ करते हैं कि हम उम्मीद भी करते हैं, दुआ भी करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और अपनी दुआ में हमें भी याद रखते होंगे। खूबसूरत दिन है, नया आगाज़ है, नई सुबह है और सुबह वतन का नया एपिसोड है। प्रोग्राम का फॉर्मेट आपको बताया करते हैं कि तिलावत कुरान करीम से आगाज़ किया जाता है। करने का काम आज का वजीफ़ा, आपके सवालात जवाबात को शामिल किया जाता है, किताब के बारे में बताया जाता है और फिर मौजू के बारे में भी डिस्कस किया जाता है। इससे पहले कि मैं इन चीज़ों की तफसील की जानिब चलूँ, आज मुझे एक दिन और भी याद है जिसको मैं आगाज़ में बताता चलूँ कि 23 सितंबर ये है जी सऊदी अरेबिया का नेशनल डे और इस नेशनल डे के बारे में भी आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। एक खूबसूरत साथ है हमारी ज़िंदगियों में हिस्सा शामिल है, ख़ास तौर पर जब हम मक्का मुकरमा की बात करते हैं, मदीना मुनव्वरा की बात करते हैं, तो सऊदी अरब का नेशनल डे हम कैसे भूल सकते हैं। आपको पता है जी, हमारा प्रोग्राम आप तक पहुंचाने के लिए हमें ताउन हासिल रहता है, तो आज भी हमें इश्तराक हासिल है सूफ़ी सोप एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़ का, दारुस्सलाम इंटरनेशनल का और हसीन हबीब प्राइवेट लिमिटेड का हमें ताउन हासिल है आप तक अपना ये सुबह वतन प्रोग्राम पहुंचाने के लिए। आप चूँकि हमें कॉल करना चाहते हैं, अपने सवालात के जवाबात जानना चाहते हैं, तो यूनियन नंबर है हमारा 042-111-700-000 यानी 042-111-700 और फिर 000। इस पर आप डायल करके हमसे बात कर सकते हैं, लेकिन टीवी की आवाज़, टीवी का वॉल्यूम आपने लाजमी बंद कर देना है और एक वक्त में एक सवाल किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो सकें। हमने एक और सहूलत आपके लिए कर रखी है कि व्हाट्सएप नंबर भी हमने जारी कर दिया है 0321565200 यानी 0321565200। ये व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप अपने ऑडियो मैसेजेस और रिटर्न मैसेजेस भेज सकते हैं। इस ट्रांसमिशन के बाद, इस प्रोग्राम के बाद आप 24/7 अपने सवालात हमें यहाँ पे भेज सकते हैं और मुफ्तियान कराम आपको जवाब करेंगे। आज की किताब जो है वो है मसनून नमाज और रोज़मर्रा की दुआएं, जिसके बारे में आपको बताया जाएगा। और आज का मौजू है जी, इन दिनों का मौजू है। अब वो आप सोचेंगे कि वो क्या मौजू है। आसपास बड़ी बीमारियां नज़र आ रही हैं, वायरल इन्फेक्शंस नज़र आ रहे हैं, स्किन की डिजीज़ नज़र आ रही हैं, गला ख़राब, खांसी, बुखार, डेंगू ने फिर से सर उठा लिया है और ये सारे मामलात सीजनल ज़्यादा होते हैं। वैसे तो डेंगू का एक बाकायदा सीज़न आता है, लेकिन अब चूँकि जाती गर्मी और आती सर्दी का जब भी सीज़न होता है तो सीजनल वायरल इन्फेक्शंस और बीमारियां ज़्यादा सर उठाती हैं। जैसा मैं पिछले एक हफ़्ते से कुछ मेडिसिन खाई और कभी छोड़ी, भट्टी साहब की तबीयत नहीं ठीक, हमारे टीम मेंबर्स की तबीयत नहीं ठीक, टीम मेंबर्स के बच्चों की तबीयत नहीं ठीक। इससे पहले कि इस पर बात हम कर लें तो इन सब के लिए हम दुआ करते हैं, उन बच्चों के लिए, उन बड़ों के लिए, अल्लाह ताला सबको शिफायाब करे। और आज हमने इसी पे बात करनी है, मौसमी बीमारियां, इलामात, तशख़ीस और इलाज के हवाले से बात करेंगे। और आज ख्वाबों की ताबीर का सेगमेंट भी है। पीर और जुमेरात के रोज़े के हवाले से मैं आपको याद करवाता रहता हूँ कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, पीर और जुमेरात का रोज़ा रखा करें। मैं भी कोशिश में हूँ, हम लोग भी कोशिश करते हैं, आप भी कोशिश ज़रूर किया करें। और वो लोग कि जिनकी ज़िंदगियों में बहुत सारे रोज़े छूट गए हैं, ये बेहतरीन आइडियल मौका है कि हम फ़ायदा उठा सकें। जब तक अल्लाह ने हिम्मत, ताकत और सांस दी है इस दुनिया में, हम अपने हिस्से की नेकियां समेट के जाएं, वो हमारे ही काम आनी है। ले जी, अपने मौजूद मेहमानों का आपसे तारुफ़ करवाता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं कारी अब्दुर्रहमान सुदैस साहब और इनको हम खुश आमदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? नाम भी बड़ा यूनिक है आगे इस, क्योंकि अंदाज में आप पढ़ते हैं तो खूबसूरत एक एडिशन है। आपके आने का शुक्रिया जी। इनके साथ आपकी जानी पहचानी शख्सियत मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी, हदीस और शरई उलूम के उस्ताद, PhD स्कॉलर हैं। आपके सवालात के जवाबात देते हैं। तबीयत कुछ ठीक नहीं हो रही इनकी, इनके लिए हम दुआ गो भी हैं, अल्लाह ताला इनको शिफायाब और सेहतमंद करे जल्द से जल्द। खुश आमदीद कहते हैं शो में। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं बड़ी साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको ज़िंदगी सेहत दे जी। जज़ाकल्लाह। कुछ बेहतरी है तबीयत में? टेंशन ना लिया करें बड़ी साहब, ये ज़िंदगी का हिस्सा है, ये चलती रहनी है साथ साथ। बाकी अल्लाह ताला आसानियाँ करे जी इंशाअल्लाह। तिलावत कुरान करीम से आगाज़ करते हैं। कारी साहब गुजारिश है, आगाज़ कीजिए।
أعوذ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीन आमनु इत्तकुल्लाह हक्क तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू वाज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुन्तुम अअदाअन فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم माशाल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह कार साहब अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बड़ी साहब मफ़हूम बयान कीजिएगा आज की तिलावत का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। नमी भाई, इन आयात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी ज़िंदगी का दुनिया से लेकर आखिरत तक का पूरा नक्शा खींच दिया। पहले हुक्म दिया कि ईमान वालों अल्लाह से डरो जैसा उससे डरने का हक़ है। ज़ुबानी नहीं, मैं अल्लाह से बहुत डरता हूँ, मैं अल्लाह से बहुत, बल्कि हकीकी मामलात में भी अल्लाह से डरो। अल्लाह की इबादत करो, उसके अवामर पर अमल करो और नवाही से रुक कर जेन्युइन डरने का हक़ अदा करो।
جی اور جب موت آئے تو اس حالت میں آیا کہ تم واقعی مسلمان ہو تو پھر کامیابی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ تمہارے اندر ایک جماعت ہونی چاہیے کہ جو نیکی کا حکم دیتی رہے، برائی سے روکتی رہے۔ نیکی کا بتانے والے جو عمل کریں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، جی، اور جنہوں نے برائیاں کیں، برائیوں کو پروموٹ کیا، ان کو پھیلایا، ان کا بہت برا حال ہوگا۔ تو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کا تذکرہ کیا ہے، اچھائی کرنے والے اور برائی کرنے والے۔ اچھائی کرنے والے ففی رحمت اللہ، اللہ کی رحمتوں میں ہوں گے، اور جو بیچارے پھنس گئے، اللہ کے حکم پر عمل نہیں کیا، نیکیاں نہیں کی، برائیاں کی، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ سیاہ کیسے ہو جائیں گے بھائی؟ اگر کوئی بندہ گورا چٹا ہو تو وہ سیاہ کیسے ہو جائے گا؟ خوف کے مارے جب جہنم کے مناظر سامنے دیکھے گا تو اس کا خون ہی نچڑ جائے گا۔ اتنا دہشت ناک مناظر جب وہ دیکھے گا تو وہ اس خوف کی وجہ سے کالا سیاہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت پانے والے خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ ٹھیک ہے جی، بہت سارے مجھے میسیجز آنے لگ گئے۔ اس سے پہلے کہ میں کتاب کے بارے میں آپ کو انٹروڈیوس کرواؤں، ملک شہباز صاحب سلام لکھ رہے ہیں جی، الطاف پنڈت صاحب جو کشمیر سے ہمیں دیکھتے ہیں وہ سلام لکھ رہے ہیں، قاری صاحب آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، وعلیکم السلام۔ اور جیسے کہ پتہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک تشریف لا رہے ہیں ماشاءاللہ پاکستان، اس پہ وہ ہمیں مبارکباد بھی دے رہے ہیں کہ پاکستانی پیپل آر سو لکی جی، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ وہ جب آئیں گے تو ملاقات بھی یقیناً ہوگی۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پیغام ٹیلی ویژن بھی انہیں تشریف لانا ہے، تو انشاءاللہ اس دن باقاعدہ ہم یہ بھی نشر کریں گے، تو ان کی ملاقات ہم سے ہوگی اور پیغام ٹیلی ویژن کے تھرو آپ کی ملاقات بھی ہوگی۔ بنت عاشق وہ بھی سلام کہہ رہی ہیں جی آپ سب کو، قاری صاحب کو، بڑی صاحب کو، اور کہہ رہی ہیں کہ جی ہماری ٹیم کو اللہ تعالیٰ عزتوں سے نوازے جی، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے نکالے انشاءاللہ تعالیٰ، بڑی صاحب ان کے لیے دعا کر دیں گے۔ اور اس کے بعد جی آج کی کتاب بتاتے ہیں، پھر سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ کتاب دیکھیے جی خوبصورت، آج کی کتاب ہے مسنون نماز اور روزمرہ کی دعائیں۔ یہ دیکھیے جی، اگر ریفلیکشن ٹھیک آ رہا ہے، میں ٹھیک دکھا پا رہا ہوں کیونکہ لائٹس کا کچھ معاملہ ہوتا ہے۔ صحیح حدیث کی روشنی میں نماز کے احکام اور مسائل۔ نماز جو کہ دین کا ستون ہے اور معراج کا عظیم تحفہ ہے، اور روز قیامت سب سے پہلے نمازی کے متعلق سوال ہوگا۔ نماز کو سنت نبوی کے مطابق ادا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس حوالے سے یہ مایہ ناز مؤلف حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے مسنون نماز کے نام سے کتاب تالیف کی ہے، اور اس میں بڑے جامع انداز سے نماز کے تمام احکام، مسائل، وضو اور طہارت کے مسائل اور مسنون اذکار بھی شامل کر دیے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جو کہ آپ کے سامنے ہے، یہ دیکھیے جی، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور دارالسلام کے کسی بھی شو روم سے آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور darussalam.pk پہ آن لائن آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کی مسلم لائبریری کی ایک اور خوبصورت کتاب مسنون نماز اور روزمرہ کی دعائیں۔ لیں جی، میری لائبریری میں بھی اضافہ ہو گیا اس کتاب سے، اور پتہ نہیں بھٹی صاحب مجھے کہیں نا کہ آپ نے خود ہی اضافہ کر لیا، مجھ سے پوچھا ہی نہیں، تو جی پیار محبت چلتا رہے گا۔ بھٹی صاحب اس سے پہلے کہ سوالات کی جانب چلیں، آج کا وظیفہ پلیز بیان کیجیے۔ جی آج کا وظیفہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سی دعا ہے جی، جو انہوں نے اپنے پیارے سے صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی، اور اس کی ہمارے معاشرے میں اس وقت ضرورت بھی بہت ہے۔ قرض کے مسائل اتنے ہیں کہ جب بھی ہمارا کوئی قرض کے بارے میں کلپ اپلوڈ ہوتا ہے نا، تو قرض میں پھنسے ہوئے لوگوں کی لائن لگ جاتی ہے۔ تو قرض ادا کیسے ہو؟ اللہ کی رحمت چاہیے پھر بندہ ادا کرے گا۔ تو اللہ کی رحمت کے اصول کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے کہا تھا، معاذ اگر احد پہاڑ جتنا قرض بھی ہو تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے ادا ہو جائے گا۔ احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، 5 کلومیٹر طویل اور 1076 فٹ اونچا بھی ہے، لمبا اتنا ختم ہی نہیں ہونے میں آتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور یہ ہمارا بھی محبوب ہے۔ اس احد پہاڑ کے ساتھ تشبیہ دے کر کہا کہ اتنا طویل، اتنا اونچا پہاڑ جتنا بھی قرضہ کسی پر ہو تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے اتر جائے گا۔ لیکن اس سے قطعاً یہ مطلب مت لے لیا جائے کہ بندہ گھر میں بیٹھا وظیفے پڑھی جائے گا اور ہاتھ پاؤں نہیں لائے تو آسمان سے کچھ سونے کی بارش ہوگی اور اس کا قرضہ اتر جائے گا۔ ہمت کرے، اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے گی، جو وہ کوشش کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو وہ دعا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو سکھائی،
अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर रहमानुद दुनिया वल आखिरा व रहीमुहुमा तुअतीहिमा मन तशाउ व तमनउहुमा मन तशाउ इरहमनी रहमतन तुगनीनी बिहा अन रहमती मन सिवाक। माना क्या है कि ऐ शहनशाह, ऐ सारी बादशाहत के मालिक, तू जिसको चाहते उसको बादशाहत देता है, जिसको चाहता है बादशाह से महरूम करता है, जिसको चाहता है इज़्ज़तों से नवाजता है, जिसको चाहता है ज़िल्लत की पस्तियों में गिरा देता है। हर खैर व भलाई तेरे हाथ में है, तू हर चीज़ पर कादर है। ऐ दुनिया और आखिरत के रहमान और रहीम, जी दोनों दुनिया और आखिरत के रहमान और रहीम, जिसको चाहता है तो दुनिया की नेमतें और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमाता है। आखिरत की नेमतें जिसको चाहेगा देगा, और जिसको चाहता है दुनिया की नेमतों से महरूम कर देता है, आखिरत की भलाइयाँ भी नहीं देता। तेरी मर्ज़ी है। तो अल्लाह मुझ पर ऐसी रहमत फरमा दे कि मैं किसी बंदे का मुख्ताज ही ना रह जाऊँ। तो ये ऐसी शानदार दुआ है कि इसको अपनी दुआओं में शामिल करें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गारंटी है कि अगर उहद पहाड़ जितना कर्जा भी होगा तो वो भी अल्लाह की रहमत से अदा हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सब को कर्ज से महफूज फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। ठीक है जी, आज का वजीफ़ा करने का काम जान लिया हमने, और आज के पहले कॉलर हैं लाइव, उनको शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिसेस आरिफ सियालकोट से कॉल करिए जी। शुक्रिया आपने कॉल की, फरमाइए। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने पूछना है कि मेरे घर में लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा रहती हैं, बच्चों में आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ, और माँ बाप की भी आपस में लड़ाई रहती है। एक बच्ची शादी की थी, उसकी भी तलाक हो गई, दूसरी की थी, वो भी अपने घर में खुश नहीं, और बेटे का निकाह किया, वो भी डिवोर्स के करीब ही है। तो बताएं कि मैं क्या पढ़ूं जिससे मेरे घर के मसले मसाइल हल हो। शुक्रिया बहुत जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की मेरी बहन। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे। यकीनन मैं भी जवाब लेता हूँ, और टीम हमारे जो टेक्निकल टीम है, काइंडली जो स्टूडियो में स्पीकर है इसकी आवाज़ भी थोड़ी ऊंची करवा दे। सर फरमाइएगा प्लीज़। दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारी बहन के हाल पर रहम फरमा दे। अल्लाह ताला इनके बच्चों पर भी अपनी रहमतें फरमाए, उनकी मुश्किलात को दूर फरमा दे। लेकिन घरों में लड़ाई झगड़ा और बच्चों की आपस में चपकलश, इसके कुछ असबाब तो होते हैं ना। एक बेसिक वजह बच्चों के दरमियान अदल व इंसाफ ना होना, वालिदैन की तरफ से या बहन भाइयों की तरफ से। जब एक दूसरे के साथ ज़्यादती होती है तो वो मज़लूम चीखता है, चिल्लाता है, और फिर बदमज़गी बढ़ती है, और फिर दो ग्रुप बन जाते हैं, एक ग्रुप इधर का है, एक उधर का है, और आपस में लड़ाइयाँ सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो पाती। तो मेरी बहन पहले तो चेक करें, अगर घर के अंदर वालिदैन की तरफ से या किसी एक बेटे बेटी की तरफ से कोई जुल्म हो रहा है तो उसको बंद करें। और फिर आप माँ हैं, माँ की दुआ में अल्लाह ने बड़ी बरकत रखी है। आप तहज्जुद के टाइम उठकर अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मेरे बच्चों में अमन और सुकून अता फरमा दे, मेरे बच्चों की ज़िंदगी में आसानियाँ आ जाएँ, मुश्किलात ख़त्म हो जाएँ। तो माँ की दुआ अल्लाह ताला बहुत कबूल करता है, और वालिद की दुआ भी बहुत कबूल होती है। तो दोनों की दुआएँ औलाद के लिए बेश बहार कीमती असासा है। तो वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों के लिए तहज्जुद के टाइम उठकर दुआ करें। बट सब इजाज़त दीजिएगा मुझे, यहाँ पे वो बहन फरमा रही थी कि माँ बाप की भी आपस में लड़ाई रहती, ये क्वेश्चन नज़र आ गया यहाँ पे। जब वालिदैन की लड़ाई रहती है तो बच्चों में ऑटोमेटिक ये चीज़ें मुंतकिल हो जाती हैं। तो पहले वो अपनी इस्लाह भी करें, एक दूसरे को बर्दाश्त करना शुरू करें। दुनिया में कोई घराना आपको मुश्किल से मिलेगा कि जिसके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग हो या इतनी ज़्यादा मोहब्बत हो कि वहाँ कभी लड़ाई झगड़ा ना हुआ हो। हर घर में हो जाता है, लेकिन बर्दाश्त करने से, सब्र करने से, दूसरे को स्पेस देने से ही बात बनती है। तो पहले तो वालिदैन अपनी सलाह करें, थोड़ा बर्दाश्त करना शुरू करें, ठंडे हो जाएं, फिर औलाद की तरफ तवज्जो दें, और साथ साथ दुआ भी करें, अल्लाह ताला उनके हाल पर रहम फरमा दे। कोई पर्टिकुलर दुआ भी हो सकती है या बस अल्लाह ताला से दुआएं मांगते रहें? अल्लाह ताला से खास दुआ करें कि अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमा दे। आमीन आमीन। ठीक है जी, एक और कॉलर भी हैं आई गेस। नईम साहब कॉलर आ चुके हैं हमारे पास।
ایک اور کالر ہے. اچھا ٹھیک ہے, کیونکہ کیوں بن جاتی ہے جی, ایک لمبا سلسلہ ہوتا ہے تو پھر کالرز کو لینا تھوڑا ہمیں ٹائم لگ جاتا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. علیزہ صاحبہ جڑاں والا سے, شکریہ آپ نے کال کی, فرمائیے. جی مجھے پوچھنا تھا بھائی کے بارے میں. بھائی جو ہیں وہ تنگ بہت زیادہ کرتے ہیں, جھوٹ بہت زیادہ بولتے ہیں, یہاں تک کہ قرآن پاک کی جھوٹی قسمیں بھی کھا لیتے ہیں. قرآن پاک کی جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں؟ جی جھوٹ بہت زیادہ بولتے ہیں, بہت تنگ کرتے ہیں گھر میں. اچھا جی اس کے لیے کچھ بتا دیں پڑھنے کے لیے کہ کوئی چیز اس میں ان پہ اثر کرے. اچھا چلیں ٹھیک ہے جی, اللہ تعالیٰ ہدایت دے جی, راہ راست پہ. شکریہ آپ نے کال کی بہن. بھٹی صاحب یہ جملہ مجھے بڑا عجیب لگا سن کے کہ قرآن کریم کی جھوٹی قسم کھائی جاتی ہے. اللہ اکبر. تو یہ بچوں کی اسلامی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہے. بچوں کو جھوٹ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اور انجانے میں بھی سکھا دیتے ہیں. کیسے؟ جس بندے کا فون ہم نے نہ سننا ہو, آپ کہتے ہیں بیٹے کو آپ فون بند کر دو, یا آپ سنو اور کال کرنے والے کو کہہ دو کہ بابا گھر پر نہیں ہے, بابا واش روم میں ہیں, بابا سوئے ہوئے ہیں. تو یہ آپ آٹومیٹکلی اپنے بچوں کو جھوٹ سکھا رہے ہوتے ہیں. باہر دروازہ نوک ہوتا ہے, بیل ہوتی ہے, تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ ان کو کہو کہ آنٹی ماما گھر پہ نہیں ہے, ماما آرام کر رہی ہیں, ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں. جس کو آپ نہیں ملنا چاہتے آپ بچے کو جھوٹ بولنے پر مجبور کر دیتے ہیں, اور وہی بچے جھوٹ سیکھتے سیکھتے بڑے ہوتے ہیں تو پھر کام خراب ہو جاتا ہے. تو بچوں کی اسلامی تربیت سچائی پر کرنا ضروری ہے. تو جب بچوں کو آپ سچ سکھائیں گے تو پھر وہ سچ بولیں گے. تو اگر وہ جھوٹ بولنا اب شروع ہو گئے ہیں, پکے ہو گئے ہیں, تو اب ان کی اصلاح تھوڑی مشکل تو ہوگی, لیکن کرنے ممکن ہے. آپ بھی ان کو اسلامی تعلیمات بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علیکم بالصدق, بیٹا سچ بولو. اگرچہ دنیا کا تھوڑا نقصان بھی ہو جائے لیکن سچ بولو, سچ نہیں چھوڑنا. سچ بولو گے تو مزید نیکیوں کی توفیق ملے گی, اور نیکیاں جنت تک لے جاتی ہیں. اور اگر جھوٹ بولو گے تو ایک جھوٹ کے ساتھ 100 جھوٹ اور بھی بولنے پڑتے ہیں ایک کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, اور پھر بندہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھا جاتا ہے اور جہنم کی راستے پر چل پڑتا ہے. اس لیے بچوں کی تربیت پر توجہ دیں, دعا بھی کریں, بھائیوں کی صلاح کی کوشش بھی کریں. ٹھیک ہے, ایک اور کالر ہے جی, ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کاشف صاحب پتوکی سے کال کر رہے ہیں. کاشف صاحب پوچھئے, کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال تھا کہ میری شادی کو آج 9 سال ہو گئے ہیں جی. تو کافی جگہ سے ہم نے دوائیاں بھی لی ہیں, ٹیسٹ وغیرہ بھی کروائے ہیں, ابھی تک بچے نہیں ہیں. تو جو ہے نا دم وغیرہ بھی کافی کروائے ہیں, تو کافی کچھ کیا ہے, تو کوئی دعا وغیرہ کروانی تھی. اچھا جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ وظیفہ آسانیاں بتا کرے. دیں. اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے. آپ نے کال کی, بڑی صاحب دیر از اے ریزن بیہائنڈ, ایک لمبی گفتگو ہے لیکن آپ بہتر اس کو سمجھا. اللہ تعالیٰ جی بھائی کے حال پہ رحم فرمائے اور ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. تو میرے بھائی آپ اللہ سے مایوس نہ ہوں, دعا کرتے رہیں, اور رب حب لی من الصالحین سجدوں میں مانگیں, صبح تہجد کے ٹائم پر اٹھ کر مانگیں. اور میرے رب کے خزانے بڑے وسیع ہیں. جی. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ابھی 8 سال ہوئے ہیں تو شادی کو تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. 25 سال کے بعد بھی لوگوں کے ہاں بیٹا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جلد از جلد نیک صالح اولاد عطا فرمائے ہے, یہ ہماری دعا ہے. اور آپ اپنے سجدوں میں رب حب لی من الصالحین یہ دعا مانگا کریں. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. آمین آمین. میرے نیبر میں مجھے چونکہ بریک پہ جانا ہے, کوئک سی بات میں یہ بھی شیئر کر دوں. میرے نیبر میں ایک صاحب ہیں, ان کی پہلی اولاد کے بعد 14-15 سال بعد دوسری اولاد ہوئی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے, کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن آپ اسباب ضرور کرتے رہیں, میڈیکل جو بھی ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرتے رہیں. پروگرام جاری ہے, ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. آج ہے 23 سپٹمبر, اور 23 سپٹمبر کے حوالے سے سعودی عربیہ نیشنل ڈے دنیا بھر میں ریکگنیشن ہے, جانا جاتا ہے. سعودی عربیہ سے ہماری خاص محبت ہے, ہمارا دلی لگاؤ ہے, اس پہ بھی ہم بات کر لیتے ہیں. بڑی صاحب چونکہ آج ڈے ہے 23 سپٹمبر, تو یہ دن بڑا اہم دن بھی ہے, اور چونکہ ہمارا مسلم برادر ملک ہے, ہماری خاص محبت ہے, ہم وہاں دوڑ کے جانا چاہتے ہیں. آپ اور میں خاص طور پہ دلی لگاؤ رکھتے ہیں, سب مسلمان رکھتے ہیں دنیا میں جہاں بھی بستے ہیں. تو اس دن کے حوالے سے تھوڑی گفتگو ہو جائے. تو یہ وہ ملک ہے جس کے اندر حرمین شریفین ہیں,
ان کی برکت سے اللہ نے اس ملک کو اتنا نوازا ہے کہ وہ بیان سے باہر ہے۔ تو ہم اپنے سعودی بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آج ان کا 94واں جو ہے 94th جی یوم وطنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی کہ اس ملک کی بنیاد اللہ کی توحید پر رکھے، یقیناً، اور اس اللہ کی توحید کی برکت ہے کہ اس شہر میں آپ جب داخل ہوتے ہیں تو آپ کو چاروں طرف اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نظر آتی ہیں۔ اور یہ اس میں جو حرمین کے شہر ہیں جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام جیسے خلیل اللہ کی دعائیں ہیں، جی قرآن مجید میں ہے رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، جی کہ اللہ اس مکہ مکرمہ کو امن کی جگہ بنا دے اور اس کے رہائشیوں کو پھلوں سے رزق عطا فرما۔ پھلوں سے رزق عطا فرما۔ حالانکہ مکہ مکرمہ کی بستی میں کوئی باغ نہیں ہے، جی لیکن اس کے سٹورز پر دنیا بھر کے پھل موجود ہیں، اور ایسے پھل جو آپ کو پاکستان میں بھی میسر نہیں جی، یہاں پہ KG میں ملتا ہے تو وہاں پہ وہ درجن کے حساب سے ملتے ہیں۔ بڑی بڑی شاندار اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں نظر آئیں گی۔ پھر مدینہ منورہ میں چلے جائیں تو یہ وہ شہر ہے جس کے لیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈبل دعائیں ہیں۔ جی آپ نے دعا کرتے ہوئے کہا اللہ مدینہ منورہ میں تیرے خلیل ابراہیم نے جو مکہ کے لیے دعائیں کی تھیں اس سے ڈبل برکتیں اہل مدینہ کو عطا فرما۔ اور جب آپ مدینہ کی گلیوں میں چلتے ہیں ایسا سکون، ایسے روح پرور سکون ملتا ہے کہ وہ بھی خاصا ہے۔ تو ان دو مقدس شہروں کی برکت سے اس ملک پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، اور ہمارا پیار ان دو شہروں کی بدولت اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ ویسے بھی ہے ان کی نیکیاں بہت ہیں، تو اگر ان کی بات کریں کہ یہ ملک تو اہل اسلام کے لیے جب سے یہ ملک قائم ہوا ہے اہل اسلام اور مسلمانوں کے لیے فائدے ہی فائدے ہیں۔ حرمین کی، بلکہ سوری میں آپ کی بات چک رہا ہوں، جو وہاں کے آفیشلز ہیں، عمرہ ہیں، وہاں کے لوگ ہیں، حرمین کی خدمات کے لیے جو ان کی سروسز ہیں ہم ان کا بھی ذکر کر سکتے ہیں۔ خدمات حرمین اور حاجیوں کی خدمات تو ایک سائڈ پہ رکھ دیں نا، دنیا بھر کے مظلوم، مجبور اور فقراء کے لیے جو ان کی خدمات ہیں وہ بھی ڈکی چھپی نہیں ہیں۔ اہل فلسطین کے لیے دیکھیں، جب ٹرک گئے ہیں جہاز بھر کے راشن کے گئے، ابھی باہر کھڑے ہیں بیچارے، اندر جانے کی اجازت نہیں، لیکن وافر بھیجا ہے۔ اور اہل فلسطین کی جتنی حمایت سعودی علماء کرام نے، سعودی حکومت نے کی ہے، دنیا میں کسی نے نہیں کی ہے۔ کشمیریوں کی حمایت آج تک وہ کر رہے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ ان کی خدمات اگر گنوانے پر جائیں تو اتنی ہیں کہ بے شمار ہیں۔ اور اگر ہم خدمات گنواتے جائیں تو جامعہ اسلامیہ جس کا میں فاضل بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، میرے جیسے ہزاروں نوجوان پوری دنیا میں، اگر میں اپنی کلاس کی بات ہی کروں نا تو میرے کلاس نائجیریا میں پروفیسر ہیں، میرے سوڈان میں پروفیسر ہیں، میرے کلاس فیلو الجزائر میں پروفیسر ہیں، سعودیہ میں پروفیسر ہیں، کویت میں پروفیسر ہیں، تو بڑے بڑے پروفیسر ہیں۔ تو ایسے نوجوان جن کو مدینہ یونیورسٹی نے تیار کر کے بھیجا، ان کی دعوت، ان کی تبلیغ سے ہزاروں نے لاکھوں لوگ مستفید ہو رہے ہیں، تو یہ نیکی کوئی چھوٹی ہے؟ اللہ اکبر، اس پہ جتنی تو بات کر اس لی جائے ملک کی کم ہوگی پھر۔ اہل اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے خدمات یہ چند منٹ کے اندر بیان کرنا ممکن نہیں۔ اب آپ کو یقین مانیے، میرے کان میں نعیم ناصر صاحب جو کہ اس وقت کنٹرول کر رہے ہیں پینل کو، ہاشم جسمانی صاحب پیچھے بیٹھے، اب سب کی اپنی ایک بانڈنگ ہے، اپنی ایک یادیں ہیں، اپنا ایک ایکسپیرینس ہے، تو وہ بھی مجھے بتا رہے ہیں یہ بھی ہے یہ بھی ہے، تو بھائی وہ میں سارا تو نہیں بتا پاؤں گا، بٹ یس ڈیفینیٹلی اس دن کے حوالے سے ہمارے دل میں بھی محبت ہے اور ہم اس پہ گفتگو بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن تھوڑے سے وقت میں کیا کیا گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جی اہل اسلام اور اہل سعودیہ کو یہ دن بابرکت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید اپنی رحمتوں سے نوازے، آمین، اپنی برکتوں سے نوازے، اور ہماری طرف سے تمام اہل سعودیہ کو بہت بہت مبارک ہو۔ جی ٹھیک ہے، چلتے ہیں اپنے کالرز کی جانب۔ ہمارے پاس ایک لمبی کیو بن گئی ہے، کوشش کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات کر کے جلدی زیادہ کالر شامل کر سکیں۔ جی السلام علیکم، سائرہ صاحبہ چکوال سے کال کر رہی ہیں۔ جی بہن السلام علیکم، آئی گیس لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ سائرہ صاحبہ سن پا رہی ہیں آپ ہمیں؟ نہیں، ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کالر ہیں جی ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ ابھی؟ جی وعلیکم السلام سر، غزالہ لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ غزالہ صاحبہ لاہور سے کال کر رہی ہیں، حکم کیجئے، فرمائیے۔
सर बटी साहब को अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे और इनकी आय बनाए अल्लाह ताला दूर करे। इन्हें लगता है नजर लग गई है। जी ऐसा हो सकता है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। आप हुक्म कीजिए, हुक्म कीजिए। सर मैंने पूछना था कि ये हमारे घरों में अक्सर सुपारे और कुरान शरीफ और सूरतें वगैरह शहीद हो जाती हैं जी, इन्हें महफूज करने का तरीका ज़रा कोई अच्छे तरीके से बता दें। कुछ लोग कहते हैं जी इन्हें पानी में बहा दें, कुछ कहते हैं कब्रिस्तान में दफना दें। कोई अच्छा मुकद्दस तरीका बता दें कि क्या करना चाहिए। जी ठीक है, मैं अभी जवाब लेता हूँ। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। और भट्टी साहब के लिए आपका ये पूछना, इसका मतलब ये है कि दुआ करते हैं आप हमारे लिए। बहुत शुक्रिया आपका भट्टी साहब। कुरान मजीद के शहीद और आक ये कोई छोटा मसला नहीं है जी। हर घर में चंद कुरान मजीद जो पुराने हो जाने की वजह से या बच्चों की बेख्तियाती की वजह से बाद दफ़ा फट जाते हैं, तो फिर उनको क्या किया जाए। तो मुझे साहिवाल में एक बुज़ुर्ग मिले थे, वो कहते थे कि हमने पहाड़ों के अंदर टनल्स बनाई हैं इन शहीद और आग को डंप करने के लिए। अल्लाह अकबर। तो कहते थे कि हम पिछले 40 या शायद 45 साल उन्होंने कहा कि हम ये काम कर रहे हैं। तो आप वो कुरान मजीद जो शहीद हैं वो करीबी मस्जिद में पहुँचाएँ, तो मस्जिद वाले वो उन टनल वालों को मिलेंगे और वो शहीद और आग उनको देंगे। वैसे मैंने उन बुज़ुर्गों को पूछा कि अगर आप कुरान मजीद प्रिंट करने वाली कंपनियों को ये क्यों नहीं देते कि वो इनको रिसाइकिल करके दोबारा कुरान ही इन पर प्रिंट कर लें जी। तो वो कहते थे जी इसमें भी कई मसाइल हैं हमारे लिए। हमने कोशिश की थी उन कंपनियों से रब्ता करने की, लेकिन कुछ मसाइल ऐसे के हल नहीं हुए, तो हम दोबारा वो टनल में ही दफन कर रहे हैं। अच्छा भट्टी साहब, कुछ देहात में बाकायदा ये प्लान करके डिज़ाइन की गई हैं चीज़ें कि कब्रिस्तान के साथ तह खाने बना दिए गए हैं अंडरग्राउंड, वहाँ पे रख दिए जाते हैं। हाँ, कब्रिस्तान में पहले दफन किए जाते थे, लेकिन जब नई कब्र खोदी जाती है दोबारा फिर बाहर निकल आते थे। अच्छा। पानी में बहाने का भी ये मसला है कि जहाँ तक जाकर पानी रुकेगा ज़ाहिर है फिर वो खेतों में होंगे, बहुत सारे पानी नालों में जाके हाँ, गिरते तो हैं, गंदे तो नाले भी उसमें पड़ते हैं, वो भी तौहीन उम्मीद वो है। नहीं करना चाहिए। तो इसका सेफ तरीका यही है कि आप मस्जिद में पहुँचा दें, या जो डब्बे बाहर लगाए हुए हैं मुख्तलिफ कमेटियों ने, जी, छोटी छोटी कमेटियाँ बनी हुई हैं ना सेव करने के लिए, तो आप उन डब्बों में डाल दें ताकि वो वहाँ से ले लेंगे और जहाँ पर वो सेव करते हैं वहाँ पर पहुँचा देंगे। ठीक है। कॉलर हैं जी हमारे साथ, या मैं क्वेश्चन ले लूँ यहाँ से आएगा? ठीक है जी, क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन था जो कि मैं इस पर डिबेट नहीं करूँगा, लेकिन दैट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। मलिक शहबाज अवान साहब, उसके बहुत सारे वीडियो क्लिप्स आपको मिल जाएंगे काइंडली, हमारे प्लेटफॉर्म से हम उसको नहीं कर पाएंगे पर्टिकुलर। हम अगले जो क्वेश्चन है जो रेलिवेंट है उनकी जानिब बढ़ जाते हैं। आज़म साहब लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, आपको, कारी साहब को और मुफ्ती साहब को। जी वालेकुम अस्सलाम। क्वेश्चन है, सैलरी अकाउंट जो होता है, सेविंग है तो उसमें पैसे पड़े हैं तो बैंक ने उस पर प्रॉफिट भेजा है, इसके बारे में रहनुमाई कर दीजिए। सैलरी पड़ी है जी, सैलरी पड़ी है, सैलरी के लिए आप पहले तो अपना अकाउंट करंट कर लें ताकि आपको ये सूद वो आए ना। अपना करंट अकाउंट खुलवाएं और वो दें उनको। और दूसरा हाल ये है कि जो अब वहाँ सूद आया हुआ है वो वहाँ से निकलवा लें। जो सख्त उलमा हैं वो तो कहते हैं सूद का एक पैसा भी आप मत निकलवाएं जी, ये आपके लिए हराम है। ठीक है। दूसरी किस्म के उलमा कहते हैं कि नहीं, वहाँ छोड़ेंगे तो वहाँ पर बैंक वाले इधर उधर करेंगे या कुछ करेंगे ना उसका, तो बेहतर है कि आप वो निकाल लें और अपने मुआशरे में देखें कि कोई बंदा जो बैंक के सूद में फंसा है और वो सूद अदा करना चाहता है, तो ये हराम की कमाई उसी को दे दो ताकि वो वहाँ जमा करा के अपनी जान छुड़ा ले। ठीक है। अच्छा, इसमें दो चीज़ें, चूँकि आप इन देर और मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक कुछ आपकी रहनुमाई कर दूँ। सैलरी अकाउंट कभी भी सेविंग नहीं होता जी, PLS अकाउंट नहीं होता, दैट इज़ अ करंट अकाउंट। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा अकाउंट खुलवाया है कि आप अपने उस सैलरी अकाउंट से उधर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो वो फिर आपकी गलती है। जैसे मुफ्ती साहब ने फरमाया वो ना करें, करंट अकाउंट में रखें। एनीवे, दोनों रीजंस में ये ठीक नहीं है जैसे मुफ्ती साहब ने बता दिया है। इसके साथ ही मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा। हमारे साथ मौजूद रहे कारी अब्दुर्रहमान सुदैस साहब। कारी साहब, आपका आने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और इनके साथ मौजूद रहे मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब। भट्टी साहब, आपके आने का भी बहुत शुक्रिया। और जो वार्डरोब में लगा था ना कि पटी बीमार हो गया, तो पटी ठीक भी हो जाएगा जल्दी इंशाल्लाह, 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 हमारी दिल से दुआ है। थैंक यू वेरी मच। लीजिए, प्रोग्राम जारी है और एक छोटा सा वक्फा है, उसके बाद दोबारा हाजिर हो रहे हैं हमारे साथ। मौसमी बीमारियाँ, अलामात, तशख़ीस, इलाज, इसके बारे में हमने गुफ्तगू करनी है और मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। इससे पहले कि गुफ्तगू का आगाज़ कर दिया जाए, जैसे ही सर्दी आ रही होती है या गर्मी आ रही होती है, बारिशों का मौसम शुरू होता है, हब्स का मौसम शुरू होता है, खिलता मौसम शुरू होता है,
بدلتے موسم میں کچھ احتیاط ضروری ہوتی ہیں. اگر وہ احتیاط نہ کی جائیں تو کچھ بیماریاں یا کچھ ایسے جراثیم باڈی میں انٹر ہوتے ہیں جو کہ کچھ دنوں تک ہمیں ڈسٹرب کرتے ہیں. نہ صرف ایک گھر کا فرد یا آفس میں ایک شخص، ارد گرد کے لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں. سیزنل انفلوئنزا جو ایک ایسی بیماری پچھلے دنوں دیکھنے میں آ رہی ہے، بلکہ اب حالیہ دنوں میں بھی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ایک شخص متاثر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ دوسرے لوگ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں. سکن کی ڈیزیز ہو رہی ہیں، سانس کی ڈیزیز، سانس کے مسائل سامنے آ رہے ہیں. اس طرح کے چھوٹے چھوٹے معاملات نظر آتے ہیں جن سے بچا جا سکتا ہے، اور اگر آپ اس کے شکار ہو جائیں تو علاج ہو سکتا ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. اس پہ مزید بہتر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ ایک مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ان کا تعارف کرواتا چلوں. ڈاکٹر محبوب احمد صاحب، کنسلٹنٹ انٹرنل میڈیسن MBBS اور FCPS انٹرنل میڈیسن. ان کو خوش آمدید کہیں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی، شکر. دیکھیں ویسے تو ڈاکٹر صاحب کے پاس آنا یا ڈاکٹر صاحب کو بلانا دونوں ہی بڑے الارمنگ ہو جاتے ہیں کہ وہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے. بلانا تو بالکل بھی نہیں، اس طرح تو لوگ بلائیں نا ہمیں. اچھا نہیں، فور دا لائٹر نوٹ یہ گفتگو ہے، لیکن چونکہ ڈاکٹر کا جہاں نام آتا ہے تو بندہ ایک دفعہ محتاط ہو جاتا ہے کہ یا تو محتاط ہونا بھی چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن خود ہی بات کر دی ڈاکٹر صاحب نے، مجھے کچھ آگے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی جو ایکسپرٹیز ہیں آپ ڈیلی دیکھتے ہیں، لیکن آج جو موسم کے حوالے سے میں نے آپ کو یہاں پہ مدعو کر رکھا ہے، برسات کے بعد اگر ہم یہاں سے آغاز کریں تو چونکہ ڈینگی کا سیزن بھی چل رہا ہے، مچھروں کی بہتات ہو جاتی ہے، ایسے بہت سارے کیڑے مکوڑے حشرات بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں، اور پھر مچھروں سے پھیلنے والی بیماریاں جیسے کہ ملیریا ہے، ڈینگی ہے، پھر سے سر اٹھا رہا ہے ان دنوں میں. ان میں اضافہ کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ سیزنل ہے یا ہم احتیاط نہیں کرتے؟ نہیں سر، یہ ایک سیزنل ہے. جس طرح ڈینگی ملیریا کی اگر ہم بات کریں برسات کے بعد، اس کی ریزن یہ آ جاتی ہے کہ پانی جگہ جگہ پہ کھڑا ہو جاتا ہے، پاکٹس بن جاتی ہیں. اور چھوٹے دیہاتی علاقوں میں جگہ جگہ پہ کیونکہ ڈرینیج کا نظام تھوڑا متاثر ہوتا ہے جب بہت زیادہ پانی آ جاتا ہے، تو اس وجہ سے پھر کیا ہو جاتا ہے کہ یہ ایک بڑا اچھا ایٹماسفیئر کریٹ ہو جاتا ہے ڈینگی مچھر کی افزائش کے لیے بیسیکلی. اچھا، پہلے تو مچھر ہے، ڈینگی تو بات کی بات ہے. تو مچھر کی افزائش کے لیے جگہ جگہ پہ پانی کا کھڑا ہونا ضروری ہے. تو یہ ہے سب سے مین پرائمری کلپریٹ، گندگی اور پانی کا کھڑا ہونا. جہاں گندگی ہوگی وہیں پہ مچھر کی افزائش ہوگی، ٹھیک ہے، اور جہاں پہ پانی کھڑا ہوگا وہیں پہ مچھر کی افزائش ہوگی. تو اگر ہم ان دو برسات کے بعد جب یہ دو چیزیں کہیں مل جاتی ہیں تو پھر مچھر کو چانس مل جاتا ہے کہ وہ اپنی آبادی میں بھرپور اضافہ کرے، اور ہم یہ چانس اسے خود دیتے ہیں. جیسے ہی وہ چانس ملتا ہے وہ پھر موقع جانے نہیں دیتا. وہ اس کی پھر ایڈوانس فارم ڈینگی کی صورت میں آ جاتی ہے. ایگزیکٹلی. پھر اس کے بعد مچھر کے اندر ایک خاص وائرس ہوتا ہے جسے ڈینگی وائرس کہتے ہیں. جی، یہ وائرس مچھر کے تھرو، اب مچھر کا کام ہے بیسیکلی خون چوسنا. اب اس کے خون کے اندر آلریڈی جو ڈینگی ہے، مچھر کے خون کے اندر ڈینگی ہے، وہ پھر ٹرانسفر ہو جاتا ہے ایک مچھر کے خون سے انسان کے خون کے اندر. اچھا ٹھیک. اب یہ دو چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہم گندگی، کبھی بارش ہو جائے تو پانی کو کھڑا نہ ہونے دیں، کوشش کریں کہ وہ زیادہ سے زیادہ نکل جائے، ڈرین ہو جائے، سیوریج کے ذریعے بہہ جائے یا اس کو نکالنے کا انتظام کیا جائے. دوسری بات یہ کہ گندگی سے بھی بچیں تاکہ اس سیزن میں، کسی بھی سیزن میں آپ احتیاط کر سکیں. اگر آپ نے پودے رکھے ہوئے ہیں تو ان کے پانی کو خاص طور پہ دھیان رکھیں اس سیزن میں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اگر آپ نے گھر میں کولر لگائے ہیں، جیسے سیزن ہے کولر لگتا ہے، اگر آپ یوز نہیں کر رہے اور اس میں پانی موجود ہے اس کو ختم کریں، کیونکہ وہ اس کی افزائش کا باعث بن سکتا ہے، وہ ڈینگی کی افزائش کا. اچھا، یہ جو ڈینگی کا مچھر ہے، جو ڈینگی والا معاملہ ہے، یہ فریش پانی کا ہے یا یہ گندے پانی پہ بھی ہوتا ہے؟ فریش پانی پہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں اکثر ہم پانی ریٹین کر لیتے ہیں، سٹور کر لیتے ہیں کہ پانی کی بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ پرابلم آ رہی ہے، قلت ہے، تو ہم اس کو پھر کور نہیں کرتے. ہم اس کو کور رکھیں. ہمارے کموڈ جو ہیں، جو ایسی جگہ ہیں، ان کے اوپر شٹر رکھیں، ان کو بند رکھیں. گھر میں کھانے پینے کے جو برتن ہیں ان میں پانی اگر ہم نے سٹور کیا ہوا ہے ان کو کور رکھیں، جالی والا کپڑا رکھیں یا اس طرح کی چیز. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں. ہاں، اب دیکھیں چھوٹی چیز سے فائدے بہت بڑے. اب ایک گھر کے اندر مچھر آ جاتا ہے، وہ مچھر آگے سے پھر اس کی افزائش ہوتی ہے، پھر آگے سے بیچارے کسی ایک فیملی ممبر کو ڈینگی ہوتی ہے، وہ ایک بندے کو نہیں ہوتی. ہمارے پاس ہاسپٹل میں پیشنٹس آتے ہیں نا، جی سر، پوری فیملی متاثر ہوتی ہے. اور ڈینگی کا خوف اتنا زیادہ ہے لوگوں کو، لوگ آتے ساتھ ہی کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میرے پلیٹلیٹس گر رہے ہیں. یہ امپریشن ہوتا ہے.
اور یہ پینک ہو جاتے ہیں, پینک ہی بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ پینک کریٹ ہو جاتا ہے. وہ ڈینگی نے ایک دفعہ آپ کو پتہ ہے 2013-14 میں کتنی الارمنگ سچویشن کریٹ کی تھی, آلدو کہ اس کے بعد گورنمنٹ نے بڑے اچھے میئرز لیے ہیں اور عوام بھی بہت زیادہ محتاط ہو کے چل رہی ہے. اس طرح کی الارمنگ سچویشن نہیں آئی, لیکن اگر کسی کو ہو جاتا ہے تو انڈیویجول لیول پہ وہ الارمنگ سچویشن فیس کرنی پڑتی ہے. اور پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اب تو اس کا کیور ہے, اب تو اس کی احتیاط بھی ہمارے پاس ہے. اس کا کیور نہیں اسے کہیں گے ہم. کیور تو وہ کہتے ہیں کہ ایک چیز اگر ہو گئی ہے اس کا ٹریٹمنٹ دیں اور وہ ختم ہو جائے. ہاں, یہ ختم نہیں ہوتی, یہ ختم نہیں, اس کی مینجمنٹ ہے. اس کی مینجمنٹ دیکھیں, دو چیزیں ہوتی ہیں, ٹریٹمنٹ یا مینجمنٹ. ٹریٹمنٹ ہے کہ ایک کوئی چیز ہوئی ہے, جیسے سپوز کسی کو ڈائریا ہوا ہے, اس کو آپ ٹریٹ کرتے ہیں, ڈائریا ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب ایک چیز ہے کہ اس کا آپ کے پاس ٹریٹمنٹ ایسا موجود نہیں ہوتا, لیکن اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی, صرف مینیج کرنا ہوتا ہے اس کی علامات کو, سمپٹمز کو. ٹھیک ہے. اچھا, ویسے مجھے یاد آ گیا کہ ہمارے جو ٹیم لیڈر ہیں نا اس وقت نعیم ناصر, بڑے پیارے ہمارے ساتھی, ان کے بیٹے کو بھی ڈینگی کی کمپلین ہو گئی, تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے. چھوٹا سا بھی ننھا سا بچہ ہے, کوئی بہت زیادہ بڑی عمر کا شخص نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت دے. لگیا تو میں نے کہا یہ بات بھی کر. اچھا سر, بچے بھی شکار ہو رہے ہیں آج کل ڈینگی کے؟ ہر بندہ, ایوری ون از پرون. اچھا, پہلے تو کہا جا رہا تھا جب کچھ سال پہلے کی بات کہ بڑے شکار ہو رہے ہیں بچے, اب تو بچوں میں بھی یہ ٹرانسفر ہو رہا ہے, اس کی کیا ریزن ہے سر؟ جس کمیونٹی میں انسان ہو یا بچہ ہے, بڑا ہے یا چھوٹا ہے, عورت ہے یا مرد ہے, جس کی قوت مدافعت کمزور ہے جی سر, وہ سفر کرے گا. ٹھیک ہے, اب دیکھیں بچہ ہے, اگر اس کی امیونٹی تھوڑی سی بھی کمزور ہے, اسے ہم کہتے ہیں کہ ولنریبل کمیونٹیز. ولنریبل کمیونٹیز آتی ہیں ایکسٹریم آف ایجز, خاص طور پہ جو بوڑھے حضرات ہیں, 60 سال سے اوپر والے, جو 16-15 سال سے کم عمر والے افراد ہیں. اسی طرح وہ لوگ جن کو کچھ مختلف بیماریاں لاحق ہیں, شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, امیونٹی سسٹم کمپرومائز ہوا ہوتا ہے, وہ لوگ زیادہ متاثر ہوتے ہیں. ٹھیک. باقی اڈلٹ پاپولیشن میں تو یہ بالکل پتہ بھی نہیں چلتا, ان کو ایسے ہی لگتا ہے جیسے 1-2 دن نزلہ زکام ہوا اور بخار وغیرہ چلا گیا. اچھا, بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے کچھ سال پہلے جب یہ کووڈ والا معاملہ تھا, تو ہم سب ڈر رہے تھے, ہم ایک دوسرے سے, انسان سے ڈر رہا تھا, بڑے فیٹ دور رہ کے ہم گفتگو کر رہے تھے. بلکہ ایک آرگنائزیشن جس پہ میں تھا, پاکستان کی بہت بڑی نامور آرگنائزیشن ہے, اس میں تو ہمیں کمپلشن تھی کہ آپ نے ماسک پہن کے اسٹوڈیو میں بیٹھنا ہے اور نیوز پڑھتے ہوئے آپ نے پروگرام کرتے ہوئے صرف اتارنا ہے. بالکل. اور باقاعدہ یہ تھا کہ آپ نے ٹیسٹ کروانا ہے, اگر وہ ٹیسٹ کلیئر نہیں ہے تو وہاں سے ہی گاڑی آئے گی اور وہ آپ کو لے جائے گی. وہ آپ کو یاد ہوگا کہ مختلف سپاٹس بنائے گئے تھے, رکھا گیا تھا. پینک سچویشن پوری دنیا نے فیس کی تھی. اچھا, کہنے کی بات یہ تھی کہ جیسے ہی میں کووڈ سے گزرا, میں بھی شکار ہوا, آلدو کہ ہم نے ویکسینیشن کروائی تھی, لیکن اس کے بعد مجھے ڈینگی بھی ہوا. تو وہ پے در پہ دونوں چیزیں میرے خیال میں ودن فیو ڈیز میں نے اس کو فیس کیا. پہلے ڈینگی کو کیا, پھر پہلے میں نے کووڈ کو کیا, پھر ڈینگی کو کیا. سو الحمدللہ, بس وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہونا چاہیے اور پھر آپ میں ول ہونی چاہیے, تو ڈیفینیٹلی. سر یہ کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے, اس میں کوئی ایسی کوئی جسے کہتے ہیں نا, کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جو جان لیوا ہے. بس اس میں ہمیں اس کا سب سے اچھا پارٹ بلا کیا ہے جی, کہ اس کو ہم پہلے ہی, اس کو ہونے سے پہلے ہی احتیاط کر کے روک سکتے ہیں. کسی چیز کی خوبصورتی فوراً ظاہر ہو جاتی ہے کہ آپ فرض کریں, مطلب انڈیویجول لیول پہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ڈاکٹر صاحب ایک انڈیویجول بندہ کیا اس میں چینجز کر سکتا ہے, تو دیکھیں اگر آپ فل سلیوز والے کپڑے پہنیں, ٹراؤزر پہنیں, آپ کے صرف 3-4 چیزیں ایکسپوز ہوتی ہیں, ہاتھ, پاؤں اور چہرہ. ٹھیک ہے, آپ اس پہ ماسکیٹو ریپیلنٹ لگا لیں, ٹھیک ہے, تو آپ 100% سیف ہیں. ٹھیک. آپ ایون اگر باہر مچھر پھر بھی رہا ہے تو آپ کو وہ کچھ نہیں کہہ سکتے. اچھا, فور دا لائٹر نوٹ, یہ آپ نے مردوں کے لیے کیا خواتین کے لیے سلیو لیس نہ پہنے اور ٹراؤزرز وہ پراپر پہنے؟ نہیں, دونوں. اچھا, دونوں کے لیے. دیکھیں نا, جو ایکسپوز پارٹ ہوگا مچھر نے تو وہیں پہ آگے کاٹنا ہے. ہاں. اچھا, اس سے پہلے کہ میں گلے اور وہ دوسرے معاملات کی طرف جاؤں, یہ بھی بتائیے گا کہ ریپیلنٹ لگا لیا کریں فل سلیو کلوتھس کے ساتھ ساتھ؟ جی, ریپیلنٹ سر بہت ضروری ہے. ریپیلنٹ سے یہ ہو جائے گا کہ مچھر جیسے ہی پاس آئے گا تو وہ دور بھاگ دے گا, ریپیل کر دے گا نا, اس کو ویسے ہی کر دے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ نارملی ان دنوں میں جاگ آپ کر رہے ہیں, آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں, جمس میں جا رہے ہیں, پارکس میں جا رہے ہیں, بچے کھیل رہے ہیں, تو شارٹس اگر پہنیے تو بھی لگا لیں, اور اگر آپ نے فل سلیو بھی پہنے تو اپنی نیکڈ ایریاز, گردن, ہاتھ پاؤں پہ بھی لگائیں. یہ چند دنوں کا سپیل ہے. ہاں, بیسیکلی یہ آپ کہہ لیں کہ 1 ماہ کا سپیل. اچھا, اس کے ساتھ گلا خراب ہے, کھانسی ہے, فلو ہے, زکام ہے, رننگ نوز ہے,
واٹری آئیز ہیں، یہ بھی سیزن میں آ جاتے ہیں؟ اچھا یہ بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہے ڈینگی سے. یہ بیسیکلی فلو ہے، اسے ہم فلو کہتے ہیں. اچھا. جس میں چھینکیں آنا بہت زیادہ، رنی نوز ہے، گلا خراب ہے، بار بار کھانسی آ رہی ہے، ہلکا پھلکا بخار بھی ہو رہا ہے 100 فارنہائٹ تک جو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ پھر جسم درد بہت زیادہ. اب یہ کنڈیشن بالکل ڈیفرنٹ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فلو. ٹھیک ہے. اب فلو کا جو کاز ہے وہ بیسیکلی فلو وائرس ہے. پہلے جیسے ہم نے پڑھا تھا ڈینگی وائرس جی تھرو ماسکیٹو، جی وہ تھا ڈینگی کا کاز. اب یہ کیونکہ بالکل ڈیفرنٹ، تو یہ ہے فلو وائرس. اب فلو جو ہے نا، اس کے لیے سب سے ضروری، اس کی افزائش کے لیے سب سے ضروری چیز جو ہوتی ہے وہ ہے کہ چینج آف ویدر، چینج آف ٹیمپریچر. یہ اس کو موقع دیتا ہے کہ وہ آگے ایک دم سے گرو کرے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ٹھنڈی گاڑی سے نکلا اور ایک دم گرمی میں جا کے میں کھڑا ہو گیا، یا ٹھنڈے آفس سے نکلا اور باہر جا کے میں کوئی کام کرنے لگ گیا، یا گھر کے ٹھنڈے کمرے سے نکلا اور میں باہر اوپن نیکڈ ایریا میں کھڑا ہو کے یا سن میں کھڑا ہو کے کوئی گرم تپش والا کام شروع، یہ دونوں افیکٹ کرتی ہیں، چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں؟ نہیں، اس میں ایکچولی جو یہ والا پارٹ ہے نا کہ ہم گرمی سے سردی کی طرف جا رہے ہیں، یہ والا چینج چاہیے ہوتا ہے اس وائرس کو کرنے کے لیے. مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ لیٹس سپوز جیسے ہمارا مارچ اپریل میں ہم سردی سے گرمی میں انٹر ہو رہے ہیں، تب فلو کا سیزن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. فلو کا سیزن ہے جب گرمی سے ہم نے سردی میں جانا ہے اور پھر سردی سے مزید سردی میں جانا ہے. اوکے ٹھیک ہے. یہ جو سٹیپس ہیں دونوں، یہ فلو کو اور پش کرتے ہیں. پھر جب اس سے بھی نیکسٹ لیول پہ جائے گا وہ اس کو اور پش کریں گے. اوکے. آج کل میں ایک اور چیز بھی دیکھ رہا ہوں، میں نے لوگوں کو کمپلین کرتے سنا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے بخار ٹیمپریچر باہر نہیں ہے، مجھے جسم کے اندر فیل ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. الرجی اس قسم کی ہے کہ نیزل الرجی ہے، آپ کو نوسٹل کے پیچھے فیل ہو رہا ہے کہ مجھے ایچنگ ہو رہی ہے، آپ کو ڈرائی کف ہو رہی ہے، آپ کو بخار نہیں ہے لیکن آپ کو بخار فیل ہو رہا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اسے یہ وائرل سمٹمز ہیں. اچھا. دیکھیں وائرس اور بیکٹیریا ان دونوں کی پریزنٹیشن یا علامات ڈفرینٹ ہے. جو وائرس ہے نا یہ باہر نہیں آتا انفیکشن، اس کا بخار باہر نہیں آتا، لیکن جسم کے اندر حرارت محسوس ہوتی رہتی ہے. انسان بتانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے بخار ہے، لیکن جب کوئی ہاتھ لگاتا ہے وہ یعنی وہ اپنی کیفیت بیان ہی نہیں کر سکتا، مجھے بخار اندر، اور لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ کہتے تمہیں اندر بخار محسوس ہو رہا ہے، تمہارے اتنے ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں اور تم کہہ رہے ہو مجھے بخار ہے. یس آپ فیس کرتے ہوں گے. بالکل بالکل. یہ دیکھیں یہ پراپر ایک علامت ہے. اچھا. اور یہ وائرل انفیکشن کی علامت ہے. جب اس طرح کی کنڈیشن ہوتی ہے تو وائرل انفیکشن زیادہ چانسز یہ ہوتے ہیں کہ یہ وائرل انفیکشن کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک. اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اس کی بھی میڈیکیشن کرنی چاہیے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 2-3 دن کا یہ معاملہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. جتنے بھی سیزنل انفیکشن ہیں ان سب میں ٹریٹمنٹ کی بجائے احتیاط ہی سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. اچھا. اب احتیاط آپ جیسے ہی آپ ماسک لگا لیں گے تو آپ بہت سارے فلو سے بچ جائیں گے. آپ کے ارد گرد اگر کوئی کھانسی کر رہا ہے، اسے فلو ہوا ہے، لائکلی چانسز ہیں کہ وہ آپ کو انفیکٹ کر دے گا، کیونکہ آپ کے ایٹماسفیئر میں آ جائے گا. وہ سنیزنگ کر رہا ہے، فلو کر رہا ہے، وہ بار بار رنی نوز کی وجہ سے ڈسٹرب ہے، وہ سارا آپ کے ماحول کو بھی اسی طرح ہی وہ وائرل کر دے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے ایک چیز یاد پڑتی ہے، پچھلے دنوں جب ہم ڈینگی کے کووڈ کے دنوں سے نکلے تو ہم شیک ہینڈ والا جو معاملہ تھا، میں اس کو انکریج نہیں کرتا، لیکن آپ کو کیور کے طور پہ، آپ کو پریکاشن میئر لینے کے طور پہ یہ بڑی اچھی چیز تھی کہ آپ بلا وجہ لوگوں سے ہاتھ نہیں ملا رہے. ہاں ٹھیک ہے. ابھی کیا ہو رہا ہے، میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے کہ ایک بندے کو چھینکیں آ رہی ہیں اور وہ ہاتھ لگ رہا ہے اور وہی وہ ہاتھ دوسروں سے ملا رہا ہے. یہی بات ہے، مورل بات بھی نہیں ہے ایسی، اور وہ پھر دوسرا بندہ افیکٹ ہو جاتا ہے. اچھا وہ دیکھیں، اب آپ اس نے جیسے ہی ایسے ہاتھ میں لایا، اس کے بعد وہ اپنے چہرے کے پاس لے کے جاتا ہے، بیچارہ گیا. دوسرے بیچارے کا کیا قصور ہے؟ اس کا کیا قصور ہے؟ سلام لے کے پھنس گیا وہ. ادھر اگے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پنجابی میں کہتے ہیں نا، یار میں تو سلام لے کے پھنس گیا، میں تو سلام لے کے پھنس گیا. تو اس طرح شاید پچھلے دنوں میرے ساتھ بھی ہوا ہے. اس پہ مزید بھی گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحب سے بڑی انٹرسٹنگ گفتگو جاری ہے اور انفارمیٹو بھی ہے ایٹ دا سیم ٹائم. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں اس وقت جوائن کر چکے ہیں حکیم محمد احمد سلیمی صاحب، صدر نیشنل کاؤنسل فار طب ہیں. ان کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اچھا لگتا ہے ایسے حضرات جب تشریف لاتے ہیں. اور ٹاپک ایسا ڈسکس ہو رہا تھا آپ کے آنے سے پہلے جو کہ آپ سے ریلیٹ کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی ڈینگی کے حوالے سے، تو ان کی اپنی ایکسپرٹیز تھی. میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس میں شامل ہو جائیے. فرمائیے گا ملیریا اور ڈینگی بخار کے علامات کیا ہیں اور اس میں طب میں اس کے حوالے سے کیا تشخیص ہے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. آج کل چونکہ یہ موسم ابھی برسات گئی ہے اور اس کے بعد جو آفٹر افیکٹس ہوتے ہیں اس میں مچھر کی بڑی بھرمار ہوتی ہے اور ملیریا اور ڈینگی اور اس قسم کے بہت سارے معاملات بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتے ہیں. ملیریا اور ڈینگی میں بنیادی جو فرق ہے، ملیریا میں تو ظاہر ہے کہ وہ چیلز جو ہے نا سردی اور کپاہٹ کے ساتھ بخار ہوتا ہے، اور ڈینگی میں شدید درد اور کمزوری، یہ دو میجر اس میں فرق ہوں گے کہ جن کو ڈینگی ہوتی ہے اور ڈینگی بخار ہو جاتا ہے ان کو ایک تو بہت زیادہ ویکنس فیل کرتے ہیں آنکھوں کے پیچھے اور پوری باڈی میں، اسی لیے اس کو ہڈی توڑ بخار بھی کہا جاتا ہے. یعنی کہ اتنی شدید درد ہوتی ہے بعض اوقات جن کی امیونٹی بہت کم ہوتی ہے تو ان میں یہ شدید درد کے ساتھ ہوتا ہے معاملہ. اور ملیریا میں ڈیفینیٹلی اس میں کپاہٹ ہوتی ہے، شیورنگ ہوتی ہے اور سردی بہت زیادہ لگتی ہے. ٹھیک. تو یہ اس میں اچھا، ان کی روک تھام کے لیے کوئی دوا بھی ہے طب میں، کوئی تجویز کر سکتے ہیں آپ ایسی چیز؟ بالکل بالکل. اس میں ایک تو جتنی بھی معاملات ہیں ظاہر جو موسم کی تبدیلی کے ساتھ معاملات ہیں یا یہ جو مچھر کی بھرمار ہوتی ہے، ان سارے ان کی سب سے بہتر تو پریونشن ہوتی ہے کہ آپ صفائی کا خیال رکھیں اپنے گھر کے باہر بھی اور گھر کے اندر بھی. جو پانی کا معاملہ ہے جو ٹھہر جاتا ہے اس کو صاف رکھیں گملوں میں، اس کو خشک کرنے کا اہتمام کریں. اور جو ایئر کولرز وغیرہ یوز ہوتے رہتے ہیں ان کے جو آؤٹر وغیرہ جہاں جو مچھر کی افزائش کا باعث بن رہے ہوتی ہیں چیزیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری جہاں تک میڈیسن کی بات ہے، ایک بڑی ہوم ریمیڈی میں بتا دیتا ہوں، وہ ہر قسم کے مچھر سے لوگ اکثر اس میں ویسے تو آج کل بہت زیادہ ایسی لوشنز آ گئے ہیں کہ آپ باڈی پہ لگا لیں، مچھر مار سپریز وغیرہ آتے ہیں، ان کے ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سائیڈ افیکٹ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو الرجیز ہوتی ہیں، اگر آپ سپرے کرتے ہیں تو الرجیز وغیرہ ہو جاتی ہیں، اس طرح کے معاملات ہیں. تو ایک ہمارے ہاں ایک لیکوڈ یوز ہوتا ہے جو 3 چیزوں کا کمپاؤنڈ ہے. اس میں 7 پودینہ، 7 اجوائن اور کافور. یہ بڑی عام چیزیں ہیں. ریپیٹ کیجئے گا. 7 پودینہ، 7 اجوائن اور کافور. اچھا 7 اور یہ ایک ہی چیز ہے 7 پودینہ؟ جی یہ پودینے کا 7 ایکسٹریکٹ آف جی نا مین. تو یہ تینوں چیزوں کا ایکسٹریکٹ یہ ملتا ہے بازار سے اسی نام سے، 7 پودینہ، 7 اجوائن اور کافور. ٹھیک ہے. ایک پودینے کا 7 ہے، ایک اجوائن کا 7 ہے اور کافور جو کیمفر وہ ویسے بھی عام معروف ہے. کرنا کچھ نہیں ہے، شیشے کی بوتل میں تینوں چیزیں برابر مکس کر لیں اور کچھ نہ گرم کرنا ہے نہ آپ کو کچھ اور ہلانا ہے. جسٹ آپ تھوڑی دیر کے لیے دھوپ میں یا ہلکے سے ٹمپریچر پہ رکھیں گے وہ خود بخود لیکوڈ بن جائے گا. تو یہ آپ کسی بھی ڈراپر میں ڈال کے رکھیں اور رات کو سوتے وقت یا جو مچھر کے ایکسپوجر کا ٹائم ہے وہاں پہ آپ مالے لگا لیں تو مچھر دور رہیں گے. آپ اوپن ایریاز پہ، آپ کے بازوؤں پہ، ہاتھوں پہ. ٹھیک ہے. وہ وہاں سے مچھر دور رہیں گے، مچھر قریب نہیں آئیں گے ان کے. اچھا. اور یہ بڑا اس میں عظمت ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا خاص طور پر جو اس موسم میں آپ اپنی باقی عام حالات میں بھی خیال رکھنا چاہیے، اپنی امیونٹی کو ضرور بہتر رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، نیند پوری لینی چاہیے، پانی کا استعمال ذرا مناسب کرنا چاہیے، غذا کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے. جب آپ اس کا کرتے ہیں تو پھر آپ کی امیونٹی بہتر رہتی ہے، تو پھر ان معاملات سے آپ خود ہی باڈی آپ کا رجسٹ کرتی ہے انشاءاللہ. اچھا یہ ایک ڈیفرنٹ آپ نے چیز بتا دی، جو بازار میں جو ریڈی میڈ چیزیں ملتی ہیں یہ آپ نے ہوم ریمیڈی کے طور پر بتایا، یہ زیادہ بہتر ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اب دونوں ورڈکٹ آتے رہیں گے تو آپ کو شامل کرتے ہیں جہاں پہ ہم نزلہ، زکام، بخار، ملیریا، ڈینگی، ٹائیفائڈ کا بھی ہم ذکر کر لیں. یہ جو ہے وہ اسی موسم میں پھیلتا ہے یا اس سے بچنے کے لیے خاص طور پہ ہم ابھی کیا میسج دے سکتے ہیں، کیا مشورہ دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جو نزلہ زکام ہے وہ تو موسمی ہے. جو ٹائیفائڈ ہے وہ موسمی نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ اس کا بالکل ڈیفرنٹ ہے. وہ اس طرح کے ماحول میں نہیں، وہ تھرو آؤٹ دا ایئر وہ رہتا ہے. وہ ان سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. وہ انتڑیوں کا بیسیکلی انٹرائٹس کرواتا ہے، وہ انتڑیوں کی سوزش کرواتا ہے ٹائیفائڈ. اور وہ بیکٹیریا ہے سیلمونیلا، اس کے تھرو وہ پھیلتا ہے. وہ کیوں جنریٹ ہوتا ہے؟ کیا ریزنز ہوتی ہیں؟ ہم کیا کوتاہیاں کر دیتے ہیں؟ اس میں پور ہائیجین سب سے بڑا کاز ہے. اچھا. اگر آپ پراپر ہینڈ واش نہیں کر رہے کھانا کھانے سے پہلے، یا جس طرح ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ ہاتھ سے ہاتھ پہ ہی. جی بالکل. تو وہ ایک کاز ہو سکتا ہے. دوسرے نمبر پہ اگر آپ کا پانی پینے والا جو ہے وہ فلٹرڈ نہیں ہے، وہ ایک سورس ہو سکتا ہے. ان کوکڈ میٹ یا اگر ہم کوئی چیز کھا رہے ہیں تو اس کے کازز یہ ہیں. یا کوالٹی فوڈ نہیں ہے. ہاں پراپر ان ہائیجینک بھی ہو سکتا ہے. ان ہائیجینک فوڈ ہے. تو اس کے کازز بیسیکلی وہ یہ ہیں، وہ موسمی نہیں ہیں. ٹھیک ہے.
اس کے برعکس جو دوسری چیزیں جس طرح آپ نزلہ زکام ہے اس کے پریونشن میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ ہے آپ کی امیونٹی. جی آپ چھوٹے موٹے وائرل دیکھیں ہوا میں بہت سارے وائرسز ہیں, بہت سارے جراثیم ہیں, وہ کہیں نہ کہیں آپ کی باڈی کو سفر کرتے رہتے ہیں. آپ کی امیونٹی بیسیکلی ہماری فوج ہے نا اندر کی, جی جی جب ہم اس فوج کو تگڑا رکھیں گے تو یہ اپنی باؤنڈریز کی حفاظت کرتی رہے گی. تو ہم نے بیسیکلی کیا کرنا ہے کہ اپنی فوج کو تگڑا رکھنا ہے تاکہ اس سے پہلے باہر سے کوئی بھی اٹیک آئے تو یہ اپنے ریڈار کے تھرو ڈیفینڈ کر لگے. ٹھیک ہے. سو اس کے لیے امیونٹی اچھی کرنی ہے. امیونٹی کے لیے امیونٹی کہاں سے آتی ہے؟ امیونٹی آتی ہے ہماری اچھی غذا سے. اگر ہم اچھا کھائیں گے تو ہماری امیونٹی تگڑی رہے گی. اچھا یہاں پہ ایک چیز ہے, جیسے بچے ہیں آج کل, بچے غذا کے حوالے سے بہت زیادہ آپ کو پتہ کیئرلیس ہوتے ہیں. آپ ان کو پزاز دے دیں, برگرز دے دیں, ریڈی میڈ فوڈ دے دیں, جنک فوڈ دے دیں. انہوں نے ڈائریکٹ انڈا نہیں کھانا, آپ کسی چیز میں ملا کے دیں گے تو وہ کھا لیں گے. انہوں نے ڈائریکٹ میٹ نہیں کھانا, کوئی چیز ایسی جس میں ایڈ کر دیں گے وہ کھا. ان بچوں کو ہم کس طرح سے ہیلدی کر سکتے ہیں؟ ان کے والدین کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ان بچوں کو کس نے بتایا کہ یہ چیز کھانے والی ہے یا نہیں کھانے والی؟ اگر ان کے والدین سٹارٹ سے ہی پرورش کے دوران ہی ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ ہم نے بیٹے کو یا بیٹی کو کبھی بھی انڈے سے, گوشت سے, دودھ سے یا بچوں کے پھل سبزیاں ان چیزوں کی طرف انکریج کرنا ہے اور ڈسکریج کرنا ہے ہم نے فاسٹ فوڈ کو. اگر وہ گھر کا ماحول ایسا رکھیں گے تو بچہ بالکل آگے کبھی تھوڑا بہت ریزسٹ کرے گا بھی تو الٹیمیٹلی وہ ایکسیپٹ کر لے گا. اچھا حکیم صاحب, یہی چیز میں آپ کی طرف بھی لانا چاہ رہا ہوں. آپ چونکہ آپ کا فوٹے اس میں زیادہ بہتر ہے ہم سے. بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ چوزی ہیں, بڑے بھی چوزی ہوتے ہیں. ٹائیفائڈ کا علاج پہلے تو میں کہوں گا کہ اس کو بھی ایڈ کر لیجیے گا بعد, جیسا انہوں نے بتایا اپنے ایلوپیتھی کے حوالے سے. طب میں اس کی کیا تشخیص ہے, کیا علاج ہے؟ چھوٹی سی ڈاکٹر صاحب کی بات آگے بڑھاتے ہوئے, ایک تو زکام کے حوالے سے نا ایک جائزہ ہے جو ہے نا عالمی سطح پر کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ سال میں ایک بار ہر ایک کو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا سیزن کے ساتھ اس لیے افیکٹ ڈاکٹر نے فرمایا کہ جن لوگوں کی امیونٹی ڈاؤن ہوتی ہے وہ موسم کی تبدیلی کے ساتھ اس سے لازمی متاثر ہوتے ہیں. وہ چاروں موسم میں زکام کا شکار ہوتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے. تو وہ اوورآل تمام لوگ ہم سال میں ایک آدھ بار لازمی زکام میں مبتلا ہوتے ہیں. یہ چیز ہے. تو اچھا امیونٹی کے لیے 6 فیکٹر ہیں جن کو اگر آج ہم سمجھ لیں اور اگر ان چیزوں کو ہیلدی سٹائل میں لے آئیں تو آپ بہت سارے امراض سے جو کمیونیکیبل نہیں ہیں, جو انفیکشیس ڈیزیزز نہیں ہیں, ان سے بھی بچ سکتے ہیں. مگر جو عام امراض ہیں ان سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں. وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو ہوا, تازہ فریش ہوا. دوسرا ہے آپ کا کھانا پینا. تیسرا ہے آپ کی ریاضت ورزش, اسے ہم طب کی زبان میں کہتے ہیں حرکت و سکون بدنی. حرکت و سکون بدنی. اچھا ٹھیک ہے. ورزش کرنا اور اس کو ریسٹ بھی کرنا, دونوں چیزیں. اچھا چوتھی چیز ہے, یہ بھی میں طب میں کہتے ہیں حرکت و سکون نفسانی, آپ کی سوچ بچار, جو آپ کی ٹینشن ہے, ڈپریشن ہے. اچھا پانچویں چیز ہے آپ کی نیند اور بیداری, سونا اور جاگنا. چھٹی چیز ہے وہ طب میں کہتے ہیں اسے استفراغ و احتباس. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو آپ چیز کھاتے ہیں وہ باڈی کا حصہ بننی چاہیے, جو ویسٹیج ہے وہ باڈی سے نکلنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو یہ 6 بنیادی ایسینشیل, اسے ہم کہتے ہیں 6 ایسینشیل آف لائف. طب میں کہتے ہیں اسباب 6 ضروریہ. ٹھیک ہے, 6 بنیادی چیزیں ہیں. ان کا اعتدال رہے گا تو آپ ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رہیں گے. یہ ہماری طب کی فلسفی ہے. ٹھیک ہے, اگر ان میں کمی بیشی ہوتی ہے تو آپ مختلف امراض کا شکار رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دیکھیں آپ جو صبح جلدی اٹھتے ہی نہیں ہیں ان کو تازہ ہوا کا یا فریش آکسیجن کا ایکسپوجر کہاں ہوگا. ٹھیک ہے. اور کھانے پینے میں جو بے اعتدالی یا کلو وشربو ولا تسریفو والا معاملہ نہیں کرتے ہیں کہ آپ جتنی بھوک لگی اس سے کچھ چھوڑ کر حصہ کھائیں, خالی پیٹ رکھ کے نہیں کھاتے. ٹھیک ہے. تو وہ مطلب یہ ہے کہ بھوک لگنے پر کھانا اور 3 پورشن کرنا اپنی میدے کے یا پیٹ کے, ایک کھانے کے لیے, ایک پینے کے لیے اور ایک ہوا کے لیے. تو جو اس کا اہتمام نہیں کرتے, پھر بعض لوگ جس نے آپ فرما رہے تھے کہ بعض لوگ انڈا نہیں کھاتے, بعض لوگ اچھا بڑی عجیب و غریب ہیں, ہم عجیب معاشرے میں ہیں. کبھی ہم انڈیا کی پیروی کرتے ہیں, کبھی یورپ کی. کچھ لوگ ہیں جو ویجیٹیرین ہو گئے ہیں اور کچھ لوگ ہیں بالکل میٹ پہ چلے گئے. ٹھیک ہے نا, اور بالکل ورسٹ دونوں انتہاؤں پہ کھڑے ہوئے ہیں. ہمارا دین تو اعتدال کی بات کرتا ہے, میانہ روی کی بات کرتا ہے. وہ جو
متوازن غذا کے سارے اجزاء ہیں، جس میں میٹ بھی ہے، پروٹین بھی ہے، جس میں کاربوز بھی ہیں، وائٹامنز بھی ہیں، منرلز بھی ہے، پانی بھی ہے، یہ ساری چیزیں، فیٹ بھی ہے. بعض لوگ اچھا بعض اوقات وزن کم کرنے کہتے ہیں چکنائی نہ کھائیں، اور بعض کہتے ہیں کیٹو ڈائٹ پہ آ جائیں. کیٹو ڈائٹ کا اسینشیل ہے ہی فیٹ، ٹھیک ہے، یہ بڑی ہیلتھی فیٹ بھی ضروری ہے. بالکل ایگزیکٹلی. تو ہم نا بیسیکلی اعتدال سے ہٹ رہے ہیں ہر چیز میں. ٹھیک ہے. ایک تو بیماریوں سے بچنے کے لیے اعتدال اختیار کریں. ٹھیک ہے سر. ٹائیفائڈ والی جو بات، ٹائیفائڈ کا نا اصل میں ہم اپنے پاکستان کی اگر بات کریں خاص طور پر، تو ہماری 70% سے زیادہ آبادی کو صاف پانی میسر نہیں ہے. اور اس موسم میں خاص طور پر جس موسم کی ہم جولائی تو سپٹمبر اکتوبر تک کے موسم کی بات کرتے ہیں، تازہ سبزیاں اور غذائیں کھانے کی ہم زور دیتے ہیں. اس موسم میں احتیاط کرنی چاہیے. اچھا. ہاں جی. کھیرا ہے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا، ان میں خاص طور پہ احتیاط کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. آپ اس کو بغیر دھوئے اچھی طرح دھوئے نہ کھائیں، اور ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کوکڈ فوڈ زیادہ ترجیح ہونی چاہیے. رات کا جو سالن ہے صبح صرف اوون میں گرم کر کے نہ لیں. اچھا. پوری طرح آپ کا گرم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. وہ احتیاط کریں. اس طرح کی چیزیں جو بازار، پھر آپ کی جو بازاری کھانے کا رجحان ہے، دہی بلے اور اس طرح کی چیزیں، چٹپٹی چیزیں، اور وہ جو چمچ یوز کر رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ وہ کوئی انفیکٹڈ مریض نے یوز کیا ہوا ہے، اور وہ آپ اب 100 ڈگری سینٹی گریڈ پہ تو پانی کسی نے بوائل کر کے چمچ نہیں واش کیا. نہیں جی نہیں، وہ تو اس نے ہاتھ سے ہی اکثر صاف کر دینا، بس ایسے کر کے پانی گندے. اچھا وہ گندے پانی چمچ کو صاف کرنے کے لیے گندے کپڑا یوز کر رہے ہوتے ہیں. ہاتھ بھی گندے یوز کرتا ہے وہ بعد میں. سوری ٹو کٹ یو سر، اصل میں چونکہ وقت میرے پاس بالکل ختم ہے. ایک منٹ کا چھوٹا چھوٹا میسج میں لینا چاہ رہا ہوں. اگر آپ کی طرف سے ایک میسج آ جائے خاص طور پہ اس موسم کے حوالے سے احتیاطی تدابیر، پھر میں سر سے لے لوں گا. سر یہ صحت نا، آپ یہ اللہ پاک نے بڑی زبردست مشینری دی آپ کو، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہمارا ہے، گورنمنٹ کا ذمہ نہیں ہے. میری صحت اور میری ذمہ داری ہے. ہاں، آپ کی صحت آپ کی ذمہ داری ہے، دوسروں کو الزام نہیں دینا، اور اس کے لیے جتنے بھی احتیاط کر سکتے ہیں آپ نے دینے، کیونکہ آپ اپنی صحت کے خود ذمہ دار CEO ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. پلیز ایک منٹ. اپنی بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے خاص اس موسم میں ایک تو ادرک کا قہوہ، ارے واہ، شہد ملا کر ادرک تھوڑی سی کاش لیں، پانی میں بوائل کریں، 1.5 کپ پانی میں ایک چھوٹی سی کاش 1-2 گرام کی، اسے بوائل کریں. جب آدھا پانی رہ جائے کپ، اس میں شہد سے میٹھا کر کے استعمال کرنے کی عادت بنائیں. بہت سارے وائرل انفیکشن سے محفوظ رہیں گے. تلسی ایک عام چیز ہے، اور ہمارے بر صغیر میں اس کا بڑا رجحان ہے. تلسی کا قہوہ بھی بڑا فائدہ مند ہے، جو موسمی بخار ہوتے ہیں، ملیریا، ڈینگی، اس سے بڑا محفوظ رکھتا ہے. بس یہ ہے کہ جو ہم نے 6 ایسینشیل بتائے ہیں، خاص طور پر میں چاہوں گا کہ نیند. بچے جو صبح ناشتہ نہیں کرتے ہیں، ان میں فیکٹر اگر دیکھیں تو 50% زیادہ فیکٹر ان کی نیند ٹھیک نہیں ہوتی ہے. اوکے ٹھیک ہے جی. دل تو چاہتا ہے کہ بہت لمبی گفتگو کر لی جائے، جب ایسے مہمان موجود ہوں جن کے پاس بتانے کو بہت کچھ ہو تو وقت اتنا سا سمٹ جاتا ہے میرے پاس. بہرحال مجبوری ہے جی، جتنا فائدہ ہم حاصل کر سکیں ہم نے حاصل کیا ہے. پھر کبھی ایک نشست رکھیں گے، مزید جانیں گے، لیکن جو چیزیں بتائی ہیں وہ عمل کرنے کی. میں بہت شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا. ہمارے ساتھ موجود رہے حکیم محمد احمد سلیمی صاحب. حکیم صاحب آنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اور موجود رہے ڈاکٹر محبوب احمد صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. لے جی، سیگمنٹ ختم ہو رہا ہے، لیکن اگلے سیگمنٹ میں خوابوں کے حوالے سے ہم آ رہے ہیں. بل تک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.